आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने असल मंजरनामे से भी आगे तोसी पाएगा, जो मुल्क की तरक्की की नई जिंदगी भर के अज़्म की अलामत है। भारत की गैर मुल्की रास सरमायाकारी में पिछले माली साल के दौरान 14% का इजाफा हुआ और ये बढ़कर $81 अरब से ज्यादा हो गई। अमेरिका ने तलबा के वीज़ा इंटरव्यू रोकने का हुक्म दिया है। उसने कहा है कि इससे मुताल्लिक दरखास्तों की जांच की जा रही है। IMD ने इस मौसम में जुनूब मशरकी मानसून के दौरान मामूल से ज्यादा बारिश की पेशगोई की है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स पर जबरदस्त फतेह हासिल करके पहले क्वालिफायर में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अपने असल मंजरनामे से कहीं ज्यादा तोसी पाएगा, जो मुल्क की तरक्की के तय जिंदगी भर के अज़्म की अलामत है। कल गुजरात के शहर गांधीनगर में गुजरात की 20 साल की शहरी तरक्की का जश्न मनाने से मुताल्लिक एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज कोई फौजी कदम नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय शहरी की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। वजीर आजम ने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो अपने रोजमर्रा के सरफे का जायजा लें, गैर मुल्की मसनूआत की निशानदेही करें और उनकी जगह मकामी तौर पर तैयार किए गए मुतबादिल का इस्तेमाल करें। वजीर आजम ने इक्तिसादी खुद इन्हिसारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने एक जिला एक प्रोडक्ट हिकमत अमली की वकालत की, ताकि मकामी सतह पर मसनूआत साजी को फरोग दिया जा सके और देसी सनतों की मदद की जा सके। वजीर आजम ने कौम के फख्र को उजागर करते हुए शहरियों से जोर देकर कहा कि वो मेक इन इंडिया मसनूआत का इस्तेमाल करने पर फख्र करें और मुल्क की तरक्की का जश्न मनाएं। भारत के चौथी सबसे बड़ी मईशत बनने पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क साबिका तौर पर एक नौ आबादियाती ताकत था, लेकिन उसने एक तारीखी कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुल्क दुनिया की तीसरी मईशत बनने की तरफ गामजन है, जिसकी रफ्तार में इजाफा हो रहा है। हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं और मुझे याद है हम जब 6 से 5 बने थे तब देश में और ही उमंग था, और उसका कारण ये था कि 250 साल तक जिन्होंने हम पर राज किया था ना, उस यूके को पीछे छोड़ करके हम 5 बने थे। लेकिन अब 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के भारत के जज्बे को दोहराया। उन्होंने आलमी क़यादत का रोल निभाने के लिए मुल्क की तैयारी को भी उजागर किया। वजीर आजम मोदी ने गुजरात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया, जिसके दौरान उन्होंने बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिन पर 82,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कल गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों का आगाज किया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जोर देकर कहा है कि कौमी सलामती के लिए मुल्क की ताकत दरकार है, और जब ताकत होती है तो जंग से ज्यादा गुरेज किया जाता है। नई दिल्ली में राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब धनखड़ ने कहा कि जब मुल्क जंग के लिए तैयार हो तो अमन की हिफाजत की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ताकत न सिर्फ टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और रिवायती फौजी इस्तेहकाम से पैदा होती है, बल्कि ये ताकत अवाम की तरफ से भी मिलती है। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने का भारत का पैगाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जैसा कि भारत के कसीर जमाती वफूद मुख्तलिफ मुल्कों में आलमी रहनुमाओं, पार्लियामेंट के माहिरीन, दानिशवरों, मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी को मजीद बेनकाब किया जाए।
پاناما میں کانگریس ایم پی ششی تھرور کی قیادت والے ایک کل جماعتی بھارتی وفد نے پاناما اسمبلی صدر ٹینا کاسٹنیڈا کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران جناب تھرور نے بتایا کہ بھارت کو جنگ شروع کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن دہشت گردانہ سرگرمی کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سازش تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں پاکستان کے ناکام ہو جانے کے بعد دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے معلوم صدر دفتر پر حملہ کیا. جناب تھرور نے کہا کہ اس وقت کا تعلق مختلف سیاسی پس منظر اور بھارت کے مختلف علاقوں سے ہے، لیکن قومی مقصد کے تحت یہ سب متحد ہیں. It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. We conducted the strikes at night between 1:05 and 1:30 in the middle of the night, so there would be very few civilians around at that time. Second, we refused to touch any government facilities, even any Pakistani military facilities and any civilian facilities. Only known terrorist bases. انہوں نے پاناما سے اپیل کی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بھارت کی مدد کرے اور اس کی سازش تیار کرنے والوں سے زور دے کر کہے کہ وہ اس کے مجرموں کی شناخت کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے. جناب تھرور نے پاکستان کے رول پر بات کرتے ہوئے خاص طور پر کہا کہ پاکستان نے بھارت پر بار بار حملہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ وہ اس علاقے کی چاہت رکھتا ہے جو بھارت کی سرحدوں کا ایک خود مختار حصہ ہے. جنوبی افریقہ میں ایس سی پی این سی پی رہنما سپریا سولے کی قیادت والے کل جماعتی وفد نے بھارت کی ہرگز برداشت نہ کرنے کی پالیسی کی وکالت کی. جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پہلگام کے قریب بے سارن علاقے میں 22 اپریل کے المناک دہشت گردانہ حملے کے 26 متاثرین کی یاد میں ایک یادگاری مقام قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. کل پہلگام میں جموں کشمیر کابینہ میٹنگ کے بعد جے اینڈ کے تعمیرات عامہ کے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس یادگاری مقام کے لیے کام شروع کر دے. وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس بات کی یقین دہانی کے لیے تجویزیں طلب کی جائیں گی کہ یہ یادگار محض اہم نہیں ہے بلکہ یہ ایک باوقار اور قابل احترام مقام بھی ہے. کل ملک بھر کے ٹریول اینڈ ٹور آپریٹروں سے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر میں سیاحت کو جلا دینے کی اہمیت پر زور دیا. جیسا کہ ہم آپریشن سندور کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، ملک بھارتی افواج کی بہادری کو سلام کرتا ہے. مسلح افواج کو ایک خراج عقیدت کے طور پر آکاشوانی نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے. آج ہم پرم ویر چکر یافتہ صوبیدار جوگندر سنگھ کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے 1962 میں سائنو بھارتی جنگ کے دوران اپنی جان کی قربانی دی تھی. پیش ہے ایک رپورٹ. 1962 میں چین بھارتی جنگ کے دوران صوبیدار جوگندر سنگھ نیفا کے تونگ سیکٹر میں ایک پلاٹون کی قیادت کر رہے تھے. وہ بملا ایکسس میں ٹونگ پین لا علاقے میں ایک رج پر اہم پوزیشن پر تعینات تھے. 20 اکتوبر کو ان کے پلاٹون نے چینی دستوں کی جانب سے میک موہن لائن پر کچھ سرگرمیاں محسوس کی جہاں سے حملہ ہونے کا خدشہ تھا. 23 اکتوبر کی شام چین کی جانب سے تقریباً 200 فوجیوں کے ساتھ آرٹلری اور موٹار سے ایک بڑا حملہ شروع کیا گیا. بہت کم تعداد کے باوجود صوبیدار سنگھ کی پلاٹون نے شدید مزاحمت کی، دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا. ان کی ران میں چوٹ لگی لیکن انہوں نے میدان چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. حملہ بہت شدید تھا. صوبیدار سنگھ اور ان کے جوان آخر تک لڑتے رہے. ان کی غیر معمولی ہمت، قیادت اور فرض کے تئیں ان کی لگن کے لیے صوبیدار جوگندر سنگھ کو بعد از مرگ پرم ویر چکر سے نوازا گیا. دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت میں مالی سال 2024-25 کے دوران غیر ملکی راز سرمایہ کاری FDI 81 ارب 4 کروڑ امریکی ڈالر رہی. اس سے مالی سال 2023-24 کی 71 ارب 28 کروڑ امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے مقابلے 14% اضافے کا پتہ چلتا ہے. تجارت و صنعت کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ 2024-25 کے دوران خدمات کے شعبے میں سب سے زیادہ FDI شیئر خریدے گئے جو کل سرمایہ کاری کا 90% ہے. اس کے بعد کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا شعبہ ہے جس میں 16% اضافہ ہوا ہے اور 8% کاروبار کیا گیا ہے. خدمات کے شعبے میں بھی راز سرمایہ کاری میں 40.77% کا اضافہ ہوا. یہ سرمایہ کاری پچھلے سال 6 ارب 64 کروڑ ڈالر تھی جبکہ اس بار یہ بڑھ کر 9 ارب 35 کروڑ امریکی ڈالر ہو گئی ہے.
بھارت نے روایتی طریقۂ علاج کو حفظان صحت کے تئیں ایک مربوط طریقہ کار کے حصے کے طور پر مستحکم کرنے کے اپنے پختہ عزم کو دہرایا ہے. اس عزم کا اظہار جنیوا میں صحت کے لیے ایک دنیا کے موضوع کے تحت 78ویں عالمی صحت اسمبلی WHO میں کیا گیا. ایئر انڈیا تل ابیب کو جانے اور آنے والی تمام پروازوں پر لگائی گئی پابندی میں 19 جون 2025 تک کی توسیع کا اعلان کیا ہے. یہ فیصلہ 4 مئی کو ہوئے اس واقعے کے بعد آیا ہے جب اسرائیلی دفاعی افواج یمن کی جانب سے چھوڑی گئی ایک حوثی بیلسٹک میزائل کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تھی. براہ راست ٹیکسوں کی مرکزی بورڈ CBDT نے اس سال انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی سے بڑھا کر 15 ستمبر تک کر دی ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکہ کے سفارت خانوں اور قونصلر دفتروں کو حکم دیا ہے کہ وہ درخواست دینے والے طلبہ کے لیے نئے ویزا انٹرویو کی تاریخیں مقرر کرنا روک دیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ درخواست دینے والے طلبہ کے سوشل میڈیا پروفائلز کی سختی سے جانچ پڑتال پر غور کر رہی ہے. یہ اطلاع امریکہ کی سیاسی ڈیجیٹل اخبار کمپنی نے دی ہے. یہ ہدایت نامہ جانچ پڑتال کے موجودہ طریقہ کار پر وسیع پیمانے پر لاگو ہوگا تاکہ غیر ملکی طلبہ کو امریکی اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ لینے پر بندش عائد کی جا سکے. کمپنی نے کہا کہ ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ سوشل میڈیا پر کس طرح کی سرگرمی کا جائزہ لیا جائے گا. البتہ اس میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں دہشت گردی کی روک تھام اور امریکہ مخالف رجحانات پر خاص توجہ مرکوز کی گئی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اس مانسون سیزن کے دوران ملک بھر میں معمول سے زیادہ بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. IMD کے مطابق اس سال مانسون کی آمد معمول سے پہلے ہو گئی ہے. اس کے علاوہ محکمے نے شمال مغربی بھارت کے حصوں اور وسطی اور مشرقی بھارت کے ملحقہ علاقوں میں اگلے مہینے معمول سے کم گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے. IPL T20 کرکٹ میں کل رات ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. اس جیت کے بعد رائل چیلنجرز بنگلورو نے ٹاپ 2 میں جگہ بنا لی ہے. لکھنؤ سپر جائنٹس نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 227 رن بنائے تھے. رائل چیلنجرز بنگلورو نے 18 اوورز 4 گیندوں پر یہ ہدف حاصل کر لیا. کوالیفائر 1 میں کل رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ پنجاب کنگ سے ہوگا جبکہ ایلیمینیٹر راؤنڈ میں گجرات ٹائٹنز اور ممبئی انڈینز آمنے سامنے ہوں گے. کوالیفائر 2 1 جون کو اور فائنل میچ 3 جون کو ہوگا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر. شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ آپریشن سندور کیمرے کے سامنے کیا گیا تاکہ کوئی ثبوت نہ مانگے. بھارت کے خلاف دہشت گردی کی سرگرمیاں پراکسی وار نہیں بلکہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی. ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے BSF بھارت کی پہلی دفاعی لائن پر مستعد. بارڈر سیکیورٹی فورس کے IG نے کہا کہ کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے. اسی اخبار نے کووڈ انفیکشن کی صورتحال پر ایک خبر پیش کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا کے اس تبصرے کو نمایاں کیا ہے کہ ملک میں کووڈ انفیکشن کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی خبر کو روزنامہ پرتاپ نے بھی پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور اپنے اصل منظر نامے سے بھی آگے توسیع پائے گا جو ملک کی ترقی کے تئیں زندگی بھر کے عزم کی علامت ہے. بھارت کی غیر ملکی راز سرمایہ کاری میں پچھلے مالی سال کے دوران 14% کا اضافہ ہوا اور یہ بڑھ کر 81 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئی. امریکہ نے طلبہ کے ویزا انٹرویو روکنے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس سے متعلق درخواستوں کی جانچ کی جا رہی ہے. IMD نے اس موسم میں جنوب مشرقی مانسون کے دوران معمول سے زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور IPL کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے لکھنؤ سپر جائنٹس پر زبردست جیت حاصل کر کے پہلے کوالیفائر میں جگہ بنا لی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.